मैं भी डिस्कनेक्ट हो गई थी अभी। कुछ गड़बड़ हो रहा है ना, फिर दोबारा ज्वाइन हुई हूँ मैं। हेलो जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, अस्सलाम जी वालेकुम। जी, वो मोबाइल में पता नहीं क्या होने लगा है, फोन अगर रिसीव करो तो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं क्लास से। जी हम तभी लोग भी हो डिस्कनेक्ट गए हो गए ये थे। हम लोग भी हो गए थे डिस्कनेक्ट, फिर से अच्छा, दोबारा शायद मैं ज्वाइन। होस्ट थी मैं, शायद इसलिए डिस्कनेक्ट हो गए होंगे सब आप। चलिए ठीक है, शुरू करें हम। जी, तो हम मिसवाक के बारे में। जी, ये हदीस ना हजरत हुज़ैफा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के लिए उठते तो मिसवाक से अपने दांतों को रगड़कर साफ करते। हाँ, मुंह, हाँ, दांतों को, मुंह को रगड़कर अच्छी तरह साफ करते। जी, अब फिर चल। आपने, लेकिन हम लोगों को ऐसे नहीं करवाया था पहले। हाँ, ये छोटी छोटी सी हमने हदीसें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, आप चाहें तो नोट कर लें, बताने में आसानी होती है किसी को अगर अपन बताएं तो, है ना। तो लेकिन अपन ये जरूर कहें कि हदीस पाक का मफहूम है ना, क्योंकि अपन पूरी हदीस तो अपन लफ्ज ब लफ्ज नहीं बता सकते किसी को। तो ये छोटी छोटी सी जी जी हदीसें जो अपन सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो अगर अपन किसी को इस तरह बताएंगे तो इंशाल्लाह सामने वाले की समझ में आता है ना। लेकिन जी खूब जी अच्छे से पहले याद करके, है ना कि कोई मिस्टेक नहीं हो, क्योंकि हदीसें हैं ये। हदीस बिल्कुल सही पहुंचाना जरूरी है दूसरे तक, है ना। जी 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 जी। तो इंशाल्लाह ये जैसे मैंने आपको छोटी छोटी सी हदीसें बताई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि 70 रकात नमाज मिसवाक करके 2 रकात नमाज पढ़ने से बेहतर है ना। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद के लिए उठा करते थे तो अपने मुंह को मिसवाक से साफ रगड़ कर साफ किया करते थे, है ना। साहिबा, अस्सलाम जी वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपी आएंगी क्लास में, क्लास जब आप मुकम्मल करवा लें, दुआ करवा लें, तो उसके बाद अपी आएंगी क्लास में। जी जी जी, जी ठीक है। जी, तो आज इंशाल्लाह हम जानेंगे मिसवाक। मिसवाक के जैसे मैंने आपको हदीस बताई अभी, अब हम जानेंगे मिसवाक करने का तरीका, है ना, कि मिसवाक किस तरीके से की जाती है। अच्छा, उससे पहले मिसवाक को किस तरह पकड़ा जाता है, पता है आप लोगों को किस क्या तरीका है मिसवाक पकड़ने का? ये छोटी उंगली और ये बड़ी उंगली, मतलब ये कलमे वाली उंगली को ऊपर रखते हो, ये दो बीच की छोटी उंगलियों को नीचे रखते हैं और अंगूठे से पकड़ते हैं। अंगूठा और ये बीच की दो उंगली। जैसे अपनी ये आपके हाथ में कलम पेंसिल होगा जो अभी आप लेकर बैठी हैं, तो आप जी पेन को ऐसे सामने रखेंगी तो आपकी जो 3 उंगलियां हैं, शहादत की उंगली, बीच वाली उंगली और उसके पास वाली उंगली, है ना, ये तीनों कहाँ आएंगी? आपके ऊपर आएंगी। मिसवाक के ऊपर आएंगी। और जो आपका अंगूठा होगा वो मिसवाक के नीचे जाएगा, है ना। और जो चीटी उंगली होगी उससे हम सहारा लगाकर उसको टाइट करके पकड़ेंगे, है ना। देखिए, कलम वाली उंगली, उसके नीचे जैसे पेंसिल है ना, कलमे वाली उंगली और ये जी छोटी उंगली, ये जी, छोटी उंगली और ये दो उंगलियां नीचे बीच वाली। नहीं नहीं, आप गलत बता रही हैं। देखिए मैं जो बता रही हूँ आप उसको गौर से सुनिए। जो आपकी शहादत की उंगली है, कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हम उसमें तशahहुद में पढ़ते हैं, कलमे वाली जी उंगली को हम ऊपर रखेंगे और उसके पास वाली जो बीच वाली उंगली है वो, जी और उसके साइड वाली जो उंगली है, ये 3 उंगली हमारी जो बीच की हैं, अंगूठा और चीटी उंगली को छोड़कर जो बीच की 3 उंगलियां हैं वो रहेंगी मिसवाक के ऊपर। और जो हमारा अंगूठा है वो जाएगा मिसवाक के नीचे और चीटी उंगली भी जाएगी मिसवाक के नीचे। जी जी ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में? जी 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 अपी आ गई। जी, निखत साहिबा मौजूद हैं क्या? निखत परवीन, जी स्क्रीन पर शेयर कर दीजिए आप अगली पिक, तो इनको सबको समझ में आ जाएगी उसमें
طریقہ بتایا گیا ہے پکڑنے کا نا، جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے. 3 انگلی ہماری اوپر رہیں گی، انگوٹھا اور چیٹی انگلی ہماری اس کے نیچے آئے گی، ہے نا. تو یہ مسواک پکڑنے کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہم مسواک کو کریں گے کس طرح؟ آ گیا سبھی کی سمجھ میں کہ مسواک کو ہمیں کس طرح پکڑنا ہے؟ اسکرین دکھ رہی ہے؟ جی دکھ رہی ہے. دیکھیے آپ، ہے نا، اسکرین پہ بھی دکھ رہا ہوگا آپ کو کہ ہمارا انگوٹھا نیچے ہے اور چیٹی انگلی سے ہم نے اس کو ٹائٹ کر کے ایسے پکڑ رکھا ہے، اور جو 3 انگلی ہیں وہ ہماری مسواک کے اوپر رہیں گی، ہے نا. جی سبھی کو دکھ رہا ہے؟ اچھے سے آ گیا سمجھ میں مسواک پکڑنے کا طریقہ؟ جی تو اب ہم کریں گے مسواک کس طرح ہم کرتے ہیں نا. کہ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، ہمارا جو سیدھا ہاتھ ہے دائنی طرف کے جو ہمارے داڑ اور مسوڑے ہیں، پہلے ہم دائنی طرف کے دانتوں کی طرف اس کو کریں گے. ٹھیک ہے. ہم کو کس نہیں طرح؟ دکھی مسواک. آپ کے ادھر نیٹ ورک پرابلم ہوگی اس لیے دکھ نہیں رہی ہوگی آپ کو. کوشش کریے انشاءاللہ دکھ جائے گی پک. ویسے میں نے جو آپ کو طریقہ بتایا وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ جی آ گئے. کرنے والی انگلی اور اس کے برابر کی جو پاس والی 2 انگلی ہیں وہ اوپر رہیں گی، اور جی انگوٹھا اور چیٹی انگلی نیچے رہے گی مسواک کی. جی یہ ہمارا مسواک پکڑنے کا طریقہ ہے. اور اب مسواک کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم دیکھیے مسواک کو دھو کر استعمال کرنا ہے اور دھو کر ہی رکھنا ہے. یہ انشاءاللہ ابھی جب ہم آگے آداب پڑھیں گے تو اس میں ہمیں سمجھ میں آئے گا، ہے نا. تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارا جو داہنا ہاتھ ہے سیدھا ہاتھ کی طرف کہ جو ہمارے دانت مسوڑے ہیں پہلے ہم اس طرف کریں گے. ٹھیک ہے. یہاں سے شروع کرتے ہوئے پورے داڑھ کی طرف پیچھے تک لے جائیں گے، ہے نا. پہلے سیدھے ہاتھ کی طرف کریں گے اور پھر ہم الٹے ہاتھ کی طرف کریں گے. ٹھیک ہے. دائنی طرف کریں گے، پھر بائنی طرف کریں گے، پھر مسواک کو دھو لیں گے. ہمیں 3 بار کرنا ہے نا. پھر دوبارہ ہم کیا کریں گے، کلی کر لیں گے، اور پھر ہم دوبارہ مسواک کو دھو کر، اور پھر جیسے ہم برش کرتے ہیں ہمارے جیسے ہم منہ کھولیں گے تو ہمارے جو دانت ہیں پورے سائڈ سے نیچے کی طرف کر لیں گے دونوں سائڈ، پھر اوپر کی طرف کر لیں گے، ہے نا. جس طرح ہم برش کرتے ہیں پہلے ہم نے منہ بند کر کے دائنی طرف اور بائنی طرف کرا، پھر مسواک کو دھویا، پھر ہم نے منہ کھول کر جیسے ہمارے دانت ہیں مطلب پوری طرح سے ہم اپنے منہ کو صاف کر لیں گے، ہے نا. اور پھر مسواک دھوئیں گے، اور پھر تیسری بار میں ہم اپنی زبان کو مسواک سے صاف کر لیں گے. ٹھیک ہے. آیا سبھی کی سمجھ میں؟ جی مسواک دھو کر پہلے سیدھی طرف کریں گے، ہاں پھر الٹی طرف کریں گے، ہے نا. جی جی یہ ایک بار ہوا، 3 بار کرنا ہے ہمیں، ہے نا. دیکھیے کوئی بھی کام 3 بار کرتے ہیں تو وہ سنت میں شمار ہوتا ہے. اسی طرح پھر مسواک کو دھو لیں گے، پھر ہم دوسری بار پھر پورے جیسے ہم برش کرتے ہیں دانتوں پہ اپنے پورے دانتوں کو ہم صاف کر لیں گے، پھر مسواک کو دھو کر تیسری بار پھر ہم زبان کو صاف کر لیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ سبھی کی سمجھ میں آیا. جی مسواک پکڑنا بھی سمجھ میں آیا کہ ہمیں کس طرح مسواک پکڑنی ہے، جی اور اور مسواک کرنے کا طریقہ بھی ہے نا کہ پہلے ہمیں کس طرح مسواک کرنا ہے. چلیے انشاءاللہ اب ہم مسواک کے فائدے نوٹ کریں گے، ہے نا. ویسے تو مسواک کے 70 سے زیادہ فائدے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم یہاں چند اس کے فائدے نوٹ کریں گے. ٹھیک ہے نا. اب آپ اوپر چاہیں تو ہیڈ لائن ڈال لیجئے مسواک کے فائدے. جی لکھ لیجئے مسواک کرنے کے فائدے. ویسے تو مسواک کے 70 بازو سے زیادہ فائدے ہیں، لیکن جی دیکھیے پہلے اپن نے رائٹ والا داڑھ کلک صاف کری، پھر لیفٹ والی کری، ایسے 3 بار کیا، پھر نہیں 3 مسواک بار کو ایک دھویا. بار سنیے 3 بار نہیں، ایک بار کریں گے، ہے نا. مطلب آپ نے بولا تھا نا اچھے کہ رگڑ 3 بار کر کرنا سنت ہے. جی 3 بار کرنا سنت ہے، لیکن ابھی دیکھیے ایک طرف ہم نے رائٹ سائڈ کیا، پھر لیفٹ سائڈ کیا خوب اچھے سے، پھر مسواک کو ہاں دھویا، ہے نا. پھر جی. پھر دوسری بار ہم منہ کھول کر اور اندر کے دانت صاف کریں گے. اچھا. جی اور پھر مسواک کو دھویا، پھر زبان صاف کری. تو یہ 3 طرح ہو جائے گا، اس طرح ہے نا، 3 بار ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب ہم مسواک کو رائٹ سائڈ کر رہے ہیں تو ہم 2-3 بار ایسے کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ بس ہم نے ایک بار ایسا سیدھا پھیرا اور مسواک ہو گئی، ہے نا. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم مسواک کو لے کر پہلے ہم رائٹ سائڈ کریں گے تو وہ خوب اچھے سے اس کو رگڑ کے صاف کریں گے تاکہ ہمارے پورے دانت داڑھ مسورے اچھے سے صاف ہو جائیں، ہے نا. جی.
چلیے اب مسواک کے فائدے نوٹ کر لیجئے. نمبر 1 ہے مسواک کرنا سنت ہے. سب سے پہلے تو ہے نا یہ مسواک کرنا سنت ہے. اگر ہم مسواک کرتے ہیں تو ہمیں ایک سنت زندہ کرنے کا ثواب ملے گا. اور ایک سنت زندہ کرنے کا ثواب کتنا ہے؟ 2 شہیدوں کے برابر. 2 شہیدوں کے برابر ہے نا. تو انشاءاللہ مسواک کا اہتمام کریں گے. جی نمبر 2 ڈال لیجئے. اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے. مسواک کے فائدے ہیں یہ ہے نا. اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے. نمبر 3 ڈال لیجئے. منہ کو صاف کرتی ہے. نمبر 3 لکھ لیجئے. منہ کو صاف کرتی ہے. نمبر 4 پہ لکھ لیجئے. مسوڑوں کو قوت دیتی ہے. ٹھیک ہے مسوڑوں کو قوت دیتی ہے. نمبر 5 پہ لکھ لیجئے. منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے. منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے. لکھا؟ جی. نمبر 6 لکھ لیجئے. نگاہوں کو تیز کرتی ہے. ہمارے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے نا مسواک کرنے سے. کتنے سارے فائدے ہیں مسواک کے. تو یہ تو تم نے بڑا کر دیا نا. یہ 2 تو ہو رہا ہے 2. جی شگفتہ صاحبہ کچھ کہہ رہی ہیں کیا آپ؟ تھوڑا سا مائک کا خیال رکھیے نا. آپ کے گھر کی باتیں سب سن رہا ہے. جی کیا لکھا آپ لوگوں نے؟ نمبر 6 نگاہ کو تیز کرتی ہے. نگاہ کو نگاہ کو تیز کرتی ہے نا. روشنی تیز ہوتی ہے مسواک کرنے سے. جی اب اگلا لکھ لیجئے. دانتوں کو چمکاتی ہے. دانتوں کو چمکاتی ہے. دانتوں نیکسٹ لکھ لیجئے. کھانا ہضم کرتی ہے. دیکھیے کتنے سارے فائدے ہیں مسواک کرنے کے نا. جی کیا لکھا؟ دانتوں کو چمکاتی. دانتوں کو چمکاتی ہے. اس کے بعد ہے کھانا ہضم کرتی ہے. نمبر نیکسٹ ہے کھانا ہضم کرتی ہے. کھانا ہضم کرتی ہے. ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ مسواک کے اتنے سارے فائدے ہیں نا. کھانا ہضم کرتی ہے. نیکسٹ ہے بلغم کو ختم کرتی ہے. بلغم کو ختم کرتی ہے. جی کیا لکھا؟ آواز نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کی. کر رہے ہیں نوٹ؟ جی اپی. نازمہ صاحبہ السلام کیا علیکم لکھا؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اردو میں لکھا ہوا ہے یہی فائدے ہیں اس کے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ بھی ہیں اور میں نوٹ بھی کروا رہی ہوں. جی نیکسٹ لکھ لیجئے. تلاوت اور ذکر میں تازگی پیدا کرتی ہے. تلاوت
اور ذکر میں تلاوت، جیسے ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں یا ہم تسبیحات پڑھ رہے ہیں تو اس میں کیا کرتی ہے؟ تازگی پیدا کرتی ہے. اپی ایک بار اور بولنا. جی، تلاوت اور ذکر میں تازگی پیدا کرتی ہے. تلاوت اور ذکر میں تازگی پیدا کرتی ہے. ناظمہ صاحب پہلے بھی لکھوا دیے تھے نا آپ نے؟ جی، یہ پہلے ہو چکی ہیں یہ والی سنتیں بھی. جو نئے لوگ جڑے ہیں جی جی میرے تو پاس لکھا ہوا ہے. انشاءاللہ انہیں بھی فائدہ ہوگا اور آپ لوگوں کا. جی، آپ لوگوں کا ریویژن ہوتا رہے گا. اب اس لیے ایک کلاس میں نئی سنت اور ایک پرانی سنت کو لے کر چل رہے ہیں بند، تاکہ آپ لوگوں کی جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں تو وہ بھی ریوائز ہوتی رہیں گی، اور جو نئے لوگ جڑے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی نئی سنتوں کو سیکھ لیں گے. جی، آپ کے پاس لکھی ہیں تو آپ میچ کرتے رہیے اور انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے، ہے نا. جی، نیکسٹ لکھ لیجیے. نماز کا ثواب بڑھاتی ہے. جی، نماز کا ثواب بڑھاتی ہے. نماز کا ثواب بڑھاتی ہے. اور نیکسٹ ہے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھاتی ہے. نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھاتی ہے. جی، لکھا. جی، نام عمل میں نیکیاں بڑھاتی ہیں. نمبر 12 ہو گئے. جی، ایک اور لکھ لیجیے. نمبر 13 لیجیے. ایمان پر خاتمہ بالخیر ہوتا ہے. ایمان پر، دیکھیے کتنی اچھی بات ہے نا، کہ ایمان پر خاتمہ بالخیر ہوتا ہے. ایمان پر خاتمہ بالخیر ہوتا ہے. ناظمہ صاحب اس کو رکھنا کیسے چاہیے؟ برش کی طرح؟ رکھنے کا طریقہ، ہاں سیدھا رکھ لیجیے. کھڑا، کھڑی جیسے برش کھڑا رکھتے ہیں نا ہم، اس طرح. اور جب بھی کریں چبا کر کریں. جی، ابھی وہ انشاءاللہ آپ کو آداب میں بتاؤں گی تو وہ اس میں آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طرح کرنا ہے نا. تو یہ ہم نے مسواک کے فائدے جانے. سبھی کے ہو گئے نوٹ الحمدللہ، ہے نا. 13 پوائنٹ لکھوائے ہیں. تو یہ ہو گئے تھے مسواک کے فائدے. اب انشاءاللہ ہم جانیں گے مسواک کے آداب، کہ اس کو کس طرح کرنا چاہے. آداب میں نوٹ کر لیجئے. اوپر ہیڈ لائن ڈال لیجئے مسواک کے آداب. جی، نمبر 1 میں لکھ لیجئے باکثرت مسواک کرنا. باکثرت مسواک کرنا. باکثرت سے کیا سمجھ میں آیا؟ زیادہ سے زیادہ کرنا نماز میں صبح اٹھ کر. زیادہ. جی، ہے نا. جب ہم سو کر اٹھ رہے ہیں تو ہم مسواک کریں. جب ہم سونے کے بعد اٹھنے کے بعد پھر ہم وضو کرتے ہیں تو اس میں مسواک کریں. کیونکہ سو کر اٹھنا کرنے کے مسواک کا وہ الگ ہے. یہ بھی سنت ہے نا. سو کر اٹھے تو پہلے ہاتھ دھوئیں اور مسواک کریں. اور پھر جب فریش ہو گئے ہیں، ٹوائلٹ باتھ روم سے آ گئے ہیں، وضو کر رہے ہیں، تو پھر دوبارہ پھر مسواک کریں، ہے نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا کہ گھر باہر جاتے تھے تو مسواک کرتے تھے، گھر میں آتے تو مسواک کرتے تھے، تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں تو مسواک کر رہے ہیں، ہے نا. کثیر تعداد میں مسواک کیا کرتے تھے. تو ہم بھی انشاءاللہ بکثرت مسواک کریں گے. برش پہلا کرنے کی نوٹ کر لیجئے، بکثرت.
جی جی بالکل، برش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نقصان تو بہت سارے مل جائیں گے، لیکن یہاں دیکھیے آپ مسواک کرنے کی کتنے زیادہ فائدے ہیں، ہے نا، کہ ہماری نگاہوں کو تیز کر رہی ہے، ہمارے بلغم کو ختم کر رہی ہے، ہمارے کھانے کو ہضم کر رہی ہے، اور یہ کتنی اچھی بات ہے کہ خاتمہ بالخیر ہوتا ہے اس انسان کا جو مسواک کرتا ہے نا؟ تو کتنے سارے فائدے، یہ تو میں نے آپ کو چند فائدے بتائے، 70 سے بھی زیادہ فائدے ہیں، ہے نا؟ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، پھر ہمیں برش کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی جب ہم مسواک کر رہے ہیں، اب 5 وقت وضو کر رہے ہیں اس میں مسواک کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی اگر ہم سو کر اٹھ رہے ہیں تو مسواک کر رہے ہیں، بیچ بیچ میں الحمدللہ ہم لوگ نفل نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، چاش اشراق، تو اس میں بھی اگر ہم وضو کر رہے ہیں تو مسواک کر رہے ہیں، تو کتنی کثیر تعداد میں مسواک ہوگی، تو انشاءاللہ پھر منہ صاف ستھرا رہے گا تو برش کرنے کی ضرورت ہی نہیں یپ ہے نا؟ یپ جی، تو آپ نے لکھا کثرت مسواک کرنا، بالخصوص وضو کے وقت مسواک کرنا، ہے نا؟ ویسے تو ہمیں کثیر تعداد میں کرنا چاہیے، لیکن وضو کرتے وقت ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا جانا کہ ہم وضو کرنے سے نماز کا ثواب بڑھتا ہے نا، 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے، تو بکثرت مسواک کرنا، بالخصوص وضو کے وقت مسواک کرنا، یہ پہلا پوائنٹ ہے، بالخصوص جی، بالخصوص یعنی خاص طور پر۔ ٹھیک، کیا لکھا؟ جی بکثرت مسواک کرنا، بالخصوص وضو کے وقت مسواک کرنا۔ اب نمبر 2 لکھ لیجئے، مسواک داہنی یعنی سیدھے ہاتھ سے پکڑنا، ہمیں ہر اچھا کام سیدھے ہاتھ سے کرنا چاہیے نا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھا کام کو سیدھے ہاتھ سے کیا کرتے تھے، یہ بھی سنت میں شمار ہے۔ جی، کیا لکھا؟ ایک بار پھر سے بول دیجیے یہ والا، بالخصوص مسواک کرنا، وضو باکثرت مسواک کرنا اور بالخصوص وضو کے وقت مسواک کرنا، یہ ایک ہی پوائنٹ ہے پورا، باکثرت مسواک بالخصوص کرنا، وضو کے وقت، ہاں، بالخصوص وضو کے وقت مسواک کرنا، وضو کے وقت، بالخصوص وضو کے وقت مسواک کرنا۔ جی، تھوڑا جلدی جلدی لکھیے کیونکہ ابھی بالخصوص وضو اس کی انشاءاللہ اپن دعا بھی پڑھیں گے اور حدیثیں بھی پڑھنا ہے، تو تھوڑا سا اسپیڈ بڑھا لیجیے لکھنے کی۔ نمبر 2 لکھ لیجیے، مسواک داہنی ہاتھ سے پکڑنا۔ نمبر 2 مسواک داہنے ہاتھ سے پکڑنا۔ نمبر 3 ہے مسواک کرنے میں داہنی طرف سے ابتدا یعنی شروعات کرنا، پہلے تو ہمیں پکڑنا سیدھے ہاتھ میں ہے، پھر جب ہم مسواک کریں گے اس کی ابتدا کریں گے تو ہم کدھر سے کریں گے؟ داہنی طرف سے کریں گے، ہے نا، جیسا بھی میں نے آپ کو بتایا، پہلے داہنی طرف کی داروں پہ کرنا ہے، پھر بائنی طرف۔ نمبر 3 میں لکھ لیجئے، مسواک کرنے میں داہنی طرف سے ابتدا کرنا۔ ہو گیا اتنا؟ جی دائیں جی، طرف سے مسواک بس کرنا، آتے جائیے کیونکہ ہے نا وقت تھوڑا سا کم بچا ہے، 3:30 پہ کلاس مکمل کرنی ہے، اور ابھی تھوڑا اپنا زیادہ پوائنٹ بھی ہے اس کے، اور پھر اس کی دعا بھی انشاءاللہ یاد کرنا ہے۔ جی، داہنے ہاتھ سے مسواک پکڑنا، دائیں طرف سے مسواک کرنا، ابتدا کرنا، داہنی طرف سے ابتدا کرنا یعنی شروعات کرنا، منہ میں جب آپ مسواک کریں گے تو آپ سیدھی سیدھی سائڈ سے کریں گے نا، تو اس کی ابتدا داہنی طرف سے کرنا۔ جی، نمبر 4 میں لکھ لیے، چوڑائی میں مسواک کرنا، یعنی ہمیں اوپر نیچے دونوں داڑوں طرف مسواک کرنا ہے نا، اوپر بھی کرنا ہے اور نیچے بھی کرنا ہے، ہم برش کرتے ہیں نا منہ بند کر کے، سیدھی طرف کریں گے تو اوپر کی داڑوں پہ بھی کریں گے، داڑوں پہ دانتوں پہ، اور نیچے بھی کریں گے، تو یہ چوڑائی میں ہو گیا، چوڑائی میں مسواک کرنا۔ نمبر 5 میں لکھ لیجئے، مسواک کم از کم 3 بار
مسواک کم سے کم 3 بار پانی الگ الگ لے کر کرنا. ہمیں 3 بار کرنا ہے اور مسواک کم سے کم 3 بار کرنا. ٹھیک ہے. نمبر 6 کم لکھ سے کم 3 بار مسواک کرنا پانی الگ الگ لے کر ہے نا. لیجیے. اچھا نمبر 6 میں لکھ لیجئے مسواک دھو کر استعمال کرنا اور استعمال کرنے کے بعد دھونا. مسواک دھو کر استعمال کرنا یعنی جب ہم مسواک کرنا شروع کر رہے ہیں تو پہلے ہم مسواک کو دھوئیں گے ہے نا. جب ہم نے اٹھایا ہے اسے تو ہم دھو کے استعمال کریں گے. مسواک دھو کر استعمال کرنا. مسواک دھو کر استعمال کرنا اور استعمال کر کے دھو لینا. یعنی جب ہم نے مسواک کو کر لیا ہے مکمل ہو گئی ہے تو پھر ہم اسے دھو کر اور پھر اسے رکھیں گے. ٹھیک ہے. مسواک دھو کر استعمال کرنا اور استعمال کر کے دھو دھو لینا. لینا. جی. نمبر 7 میں لکھ لیجئے اگر مجبوری کی وجہ سے مسواک کو اگر مجبوری کی وجہ سے مسواک کو نرم کرنے کے لیے مسواک کو نرم کرنے کے لیے نہ جی چبا سکتے ہوں تو نرم کرنے کے لیے نہ چبا سکتے ہوں تو دوسروں سے چبوا لینا. دیکھیے چبا کے ہمیں مسواک کرنا چاہیے نا کیونکہ اس کا جو وہ نکلتا ہے نا وہ آنکھوں کے داڑوں کے لیے بہت فائدے مند ہوتا ہے ہمارا. تو ہمیں مسواک چبا کر کرنا چاہیے نا. ابھی کسی پتھر سے کوٹ کے نرم نہیں کر سکتے. ہاں ایسا کر لیں. کسی دوسرے سے چبانے میں دقت ہے تو آپ پتھر سے کر لیں. اگر مجبوری کی وجہ سے مسواک کو نرم کرنے کے لیے نہ چبا سکتے ہوں تو دوسرے سے چبوا لینا. یہ آپ کو جو طریقہ صحیح لگ رہا ہو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا نمبر 8 لکھ لیجئے اگر مسواک نہ ہو تو انگلیوں کو اس کے قائم مقام سمجھنا. اگر مسواک نہ ہو تو اب جیسے ہم مسواک کرتے ہیں کرتے کرتے ہماری مسواک چھوٹی ہو گئی ختم ہو گئی مسواک نہیں ہے مجبوری میں ہے نا. اگر مسواک نہیں ہے تو انگلیوں کو اس کے قائم مقام سمجھنا یعنی انگلی سے ہمارے دانتوں کو ہم صاف کر لیں گے لیکن اس کی عادت نہ ڈالنا. اگر مسواک نہ ہو تو انگلیوں کو اس کے قائم مقام سمجھنا مگر اس کی عادت نہ ڈالنا. نمک بیسن میدا پنچا چاول پتلا وہ چکن وہ دھوئی اچھے سے صاف کی ہوتا. تھوڑا سا مائک کا خیال رکھیے. جی کیا لکھا بتائیں. پتلا نکالنے کا مکس کیا ہے نا نمک کے اگر ساتھ مسواک نہ ہو تو انگلیوں کو روشنا اس کے قائم مقام سمجھنا مگر اس کی عادت نہ ڈالنا. جی ٹھیک ہے. روشنا صاحبہ آپ مائک میوٹ کر لیجئے اپنا. آپ کی آواز آ رہی ہے ادھر سے میں بول رہی ہوں تو دوسروں تک میری آواز نہیں پہنچ رہی ہے. جی یہ کمپلیٹ ہوا. اب نیکسٹ لکھ لیجئے متعدد جی متعدد مطلب جب زیادہ لوگ ہوتے ہیں نا تو ان کو متعدد اشخاص یہ آسان لفظوں میں لکھ لیجئے اگر بہت سارے لوگوں موجود ہوں تو متعدد اشخاص
اگر ایسے سمجھ میں نہیں آ رہا تو لکھ لیجئے. اگر بہت سارے زیادہ لوگ بیٹھے ہوں تو ان کی موجودگی میں کیا کرنا ہے ہمیں؟ مسواک دینا ہو تو پہلے ہم بڑوں کو پیش کریں گے. متعدد اشخاص کی موجودگی میں اگر مسواک دینا ہو تو پہلے بڑوں کو پیش کرنا. متعدد اشخاص کی موجودگی میں اگر مسواک دینا ہو تو پہلے بڑوں کو پیش کرنا. جیسے ہم اکٹھے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں اور ہمیں مسواک دینا ہے کسی کو، ایک سے زیادہ لوگوں کو دینا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ پہلے بڑوں کو دیں گے پھر چھوٹوں کو دیں گے، ہے نا؟ یہ آداب ہے. لیکن جب ہم کسی کو پانی، چائے یا شربت سرو کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ کمرے میں موجود ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ ہم داہنی طرف سے دینا شروع کرتے ہیں، ہے نا؟ چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں. لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ اگر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو پہلے ہم بڑوں کو دیں گے، پہلے ہم بڑوں کو پیش کریں گے. ٹھیک ہے. نیکسٹ لکھ لیجئے اور لاسٹ، بچوں اور ماں بہنوں کو، جی، بچوں اور ماں بہنوں کو مسواک کی تعلیم دینا. بچوں اور ماں بہنوں کو بھی مسواک کی تعلیم دینا، مطلب ہم خود بھی مسواک کریں اور ہمارے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی ہم مسواک کرنے کی تعلیم دیں، اس کے فائدے بتائیں. بچوں اور آپ پھر سے بول دیے. بچوں اور ماں بہنوں کو بھی، بچوں اور ماں بہنوں کو بھی، جی بچوں اور ماں بہنوں کو بھی مسواک کی تعلیم دینا. بچوں اور ماں بہنوں کو بھی مسواک کی تعلیم دینا. ٹھیک. یہ جی الحمدللہ ہمارے مسواک کے آداب ہو گئے. ٹھیک. سبھی کے نوٹ ہو گئے پورے جی الحمدللہ. جی 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 چلیے تو ہم نے آج، راغب صاحب، جی یہ جو فائدے دیکھے نا، فائدے سے ملتے جلتے ہیں مسواک کے، جو فائدے مسواک کے جی فائدے 70 سے زیادہ فائدے ہیں. جی 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 70 سے زیادہ فائدے ہیں. چند فائدے آپ کو اسکرین پہ بھی دکھ رہے ہوں گے، چند فائدے میں نے آپ کو نوٹ بھی کروا دیے ہیں. ویسے تو جی 70 سے زیادہ فائدے ہیں، اپنے لیکن ہم 15 نے کیا، لکھوائے تھے آپ نے؟ جی 15 لکھوا دیے ہوں گے. یہ ویسے تو ایمان 70 سے اور زیادہ تعاون ہیں. بالخیر ہونا جی. جی یہ بھی بتایا میں نے ابھی. جی 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 دانتوں کو چمکاتی ہے، کھانا ہضم کرتی ہے، بلغم ختم کرتی ہے، لباس نہیں، عبادت میں جی جی ایک منٹ، دیکھیے ابھی اس برابر وقت میں. وقت کم ہے، اس وقت وقت کم ہے. ابھی آپ نے نوٹ کر لیے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. آپ گروپ پر سنائیے گا، ہے نا؟ اور جی جی دیکھیے یہی تو. سبق سبھی سنائیے، آپ لوگ سبھی سبق ضرور سنایا کریے. ماشاءاللہ کچھ لوگوں نے سنایا ہے سبق، جو غلطیاں تھیں تو وہ جی بھی بتا دی گئی ہیں. تو آپ لوگ جی بھی کوشش کریں کہ گروپ میں سبق ضرور ڈالیں، سننا گروپ میں، ہے نا؟ اور جو سننا گروپ میں نہیں جڑے ہیں تو اپنے اٹینڈنس نام کے ساتھ موبائل نمبر بھی دیں تاکہ آپ کو گروپ میں ایڈ کر لیا جائے. ٹھیک ہے. جی 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 کیونکہ ابھی بہت سے اس میں نئے لوگ جڑے ہوئے ہیں جو سننا گروپ میں نہیں ہیں، تو اپنے نام کے ساتھ اپنی موبائل نمبر بھی دیں تاکہ آپ کو گروپ میں ایڈ کر لیا جائے. ٹھیک ہے. چلیے جی الحمدللہ، تو ہمارے یہ مسواک کرنے کا ہم نے طریقہ سیکھا آج، مسواک پکڑنے کا، مسواک کرنے کا، اور مسواک کے فائدے بھی سیکھے، ہے نا؟ اور جی مسواک کے آداب. انشاءاللہ اب ہم مسواک کرنے کی دعا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جی چلیے مسواک کی دعا پڑھ لیتے ہیں ہم. میں پڑھ رہی ہوں، میرے ساتھ دوہرا لیجئے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم طہر، اللہم طہر. یہ آپ کے اسکرین پہ بھی دکھ رہی ہے، آپ چاہیں تو اس میں سے غلطی نہیں ہوں تو آپ نوٹ کر لیجئے گا، ہے نا؟ اور اپن ایک دو جی بار اس کو 2-4 بار پڑھ لیں تاکہ روانگی ہو جائے گی، تو پڑھنے میں یاد کرنے میں آسانی ہوگی، ہے نا؟ جی انشاءاللہ. چلیے پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم طہر اللہم طہر فمی ونور فمی ونر ونور ونب قلبی. ارے آگے مت بڑھیے، ابھی پیچھے کوئی پہلے 2-4-6 بار پڑھیے. جی جی اللہم طہر، اللہم طہر اللہم طہر اللہم طہر فمی ونور
فمي ونبر ونبر اللهم طهر اللهم طهر فمي ونور قلبي فمي ونبر ونور قلبي اللهم طهر اللهم طهر فمي ونور قلبي فمي ونور قلبي اللهم طهر اللهم طهر فمي ونور قلبي فمي ونبر قلبي وطهر بدني وطهر بدني وطهر بدني وطهر بدني وطهر بدني وطهر بدني اللهم طهر اللهم طهر فمي ونور قلبي فمي ونور قلبي وطهر بدني وطهر بدني وحرم جسدي وحرم جسدي وحرم جسدي وحرم جسدي على النار على النار وطهر بدني وطهر بدني وحرم جسدي وحرم جسدي على النار جسدي على النار على النار اللهم طهر اللهم طهر فمي ونور قلبي فمي ونور قلبي وطهر بدني وطهر بدني وحرم جسدي وحرم جسدي على النار على النار على النار وأدخلني 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 برحمتك 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 شاید برحمتك 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 في عبادك الصالحين في عبادك میں بس میں کاف پہ جزم لگی ہے نا برحمتی کا نہیں ہے برحمتی برحمتک برحمتک جی اپی آپ نے پہلے بھی یہی لکھوائی تھی برحمتک برحمتک دکھ نہیں رہا تھا جی جزم لگی کاف برحمتک جی برحمتک برحمتک في عبادك الصالحين في عبادك الصالحين اللهم طهر اللهم طهر فمي ونور قلبي فمن ونور قلبي وطهر بدني وطهر بدني وطهر قلبی کی بدني بات باب ہی نہیں ہے طاہر بدن طاہر بدنی ہاں واو بھی لگا سکتے ہیں قلبی اچھا اچھا قلبی بدن اللہم طہر واو کی میننگ اور ہوتے ہیں نا ہاں جی ہاں ہاں جی واو کی میننگ اور ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے اب اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کیا کہہ رہے ہیں جی وحرم جسدی جسدی على النار على النار وأدخلني وأدخلني برحمتك برحمتك برحمتک اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ یہاں پہ آیت کر رہی ہیں تو آپ برحمتک کہہ رہی ہیں میں آگے تک پڑھتی چلی جا رہی ہوں اس لیے میں نے برحمتی کا کہا اچھا آیت کر دیتے ہے نا آیت کرنے سے وہ اپن کاف پہ جزم دے رہے ہیں تو ہم آیت اگر کر رہے ہیں تو برحمتک پڑھ لیں گے اور اگر ہم آگے تک پڑھتے جا رہے ہیں تو جی
اس میں آیت ہے ہی نہیں، اس میں تو جزم ہی لگا ہوا ہے. اس میں تو لگا ہے، لیکن ہم بیچ میں پڑھتے پڑھتے اگر ہمیں بیچ میں آیت کرنی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جی جزم لگا سانس دیتے ہیں. توڑتی جب لگاتے ہیں نا، ہم آیت کرتے ہیں تو آخری جزم. حرف پر جس پہ ہم رک رہے ہیں جزم دے کے سانس توڑ دیتے ہیں، تو اس جی لیے یہاں پہ اس میں جزم لگی ہوئی ہے. لیکن اگر ہم آگے پڑھتے چلے جا رہے ہیں تو برحمتی کا پڑھیں گے ہم، کیونکہ کا پہ جزم زبر کے لگی ہے. سانس میں آگے. جی جو میں پڑھ رہی تھی نا برحمتی کا، تو وہ اس لیے پڑھ رہی تھی میں. لیکن اگر ہم آیت کر رہے ہیں تو برحمتک پڑھ دیں گے ہم، ہے نا. جی آیت کرنے کے ٹھیک ہے. قاعدے پتہ ہے نا. جی تو صاحبہ آیت تو ہی نہیں کوئی بھی، کیسے آپ رحمتک کہہ دیں گی؟ ارے ارے تو ہم بہت آیت، لمبی آیت ہوتی ہے نا، بیچ میں اپن لوگ کرتے ہیں نا جزم دے کے سانس توڑتی. ہاں اگر نہیں لمبی آیت ہے، ہم اتنا لمبا نہیں پڑھ پا رہے تو ہم بیچ میں بھی تو آیت کر سکتے ہیں. جی اگر ہم سانس ہماری نہیں، ٹوٹ رہی ہے پھوٹ یہ رہی ہے. کنفیوژن ہو رہا ہے کہ یہ مطلب پوری ایک آیت ہوئی تو اپن ہے نا بیچ میں توڑ سکتی، لیکن جب آلریڈی پہلے سے اس پہ جزم دیا ہوگا تو پھر اپن کیسے اس کو زبر دے سکتے ہیں؟ یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اگر وہ کاف جو ہے وہ جزم کے ساتھ ہی ہے پہلے سے، تو اپن اس نہیں پہ نہیں، زبر کیسے دیں گے؟ جزم کے ساتھ نہیں ہے وہ، برحمتی کا اسی لیے پڑھا رہی تھی میں آپ کو، برحمتی کا ہے وہ. لیکن یہاں پہ انہوں نے ظاہر نہیں کرا ہے، بیچ میں سانس توڑی ہے، اس لیے برحمتک کہہ رہے ہیں وہ. اس چیز کو بھی تو سمجھیے، جی ٹھیک ہے. ہے نا. اگر جی آپ جی اس طرح سے پڑھ لیں گے تو بھی صحیح ہے، اور اگر آپ برحمتی کا پڑھ لیں گے تو بھی صحیح ہے، غلط نہیں ہے. جی بس یہی مطلب کنفیوژن ہو رہا تھا کہ آپ نے پہلے بھی اس پہ مطلب جزم ہی لکھوایا تھا، ہاں، تو تو اگر ہم آیت کر رہے ہیں تو ہم جزم آیت دے اس دیں میں گے، نہیں لکھوائی برحمتک پڑھ تھی. دیں گے. جی جی. جی جی اور اگر ہم آیت نہیں کر رہے ہیں، ہم سیدھے پڑھتے چلے جا رہے ہیں تو ہم برحمتی کا پڑھ دیں گے. جی ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. تو یہ الحمدللہ دعا سمجھ میں آئی ہے نا، تو اسے انشاءاللہ جی یاد کر لینا ہے. اور اس کا ترجمہ بھی دیکھیے نیچے دیا ہوا ہے. اے اللہ میرے منہ کو صاف ستھرا اور دل کو روشن اور بدن کو پاک صاف اور جسم کو جہنم کی آگ سے حرام فرما دیجیے، ہے نا. تو یہاں یہ پر ترجمہ بھی آپ نوٹ کر لیجیے گا. جو آپ کی اسکرین پہ دعا چل رہی ہے نا، اس پہ کاف پر جزم ہے، جی لیکن اور جگہوں پر بھی یہ دعا ہے تو اس پہ زبر ہے، اس لیے ناظمہ صاحبہ اس کو زبر دے کر پڑھا رہی ہیں اور وہاں پر وقف کر رہی ہیں، تو اسے وہ کر رہی ہیں، کیا کہتے ہیں، جزم کے ساتھ کر رہی ہیں. یہاں جزم لگا ہے لیکن یہاں زبر بھی لگا ہے دوسری جگہوں پر. تو کنفرم کر کے اپی سے اور بتا دیں گے کہ یہاں ایکچوئل میں صحیح کیا ہے، یہ دونوں صحیح ہے نا ناظمہ صاحب. اگر یہ ڈاؤٹ تھوڑا سا ہے تو اسے کلیئر کر دیں گے ان لوگوں کا. جی جی جی. اسکرین پہ دعا ہے، اس پہ کاف پر جزم ہے، لیکن جیسے کہ آپ بتا رہی ہیں کہ اور بھی جگہوں پہ میں نے بھی دیکھا تو اور بھی جگہوں پر جو ہے وہ کاف پر زبر ہے اور اپنی اسکرین پر جزم ہے. تو وہ جو بھی ہے وہ بتا دیں گے پھر. اور ٹھیک ہے، بنور کلیئر کر کے انشاءاللہ اس کو اور وضاحت. کلیئر کر کے بتا دیں گے. جی ایک بار اور ترجمہ پڑھ دیجیے. جی. اے اللہ میرے منہ کو صاف ستھرا، دل کو روشن بنا دے اور دل کو پاک، اور روشن. میرے جسم کو جہنم پر حرام فرما دیجیے. ٹھیک ہے الحمدللہ. تو یہ دعا آپ لوگ کو، لکھ رہی ہوں، ایک سیکنڈ. جی کوئی کچھ کہہ رہا ہے کیا؟ کچھ کہہ رہی ہیں کیا آپ؟ آواز کٹ رہی ہے آپ کی. جی میں اسکرین شاٹ لے رہی ہوں، 1 منٹ ہٹائیے گا نہیں. جی جی لے لیجیے آپ آرام سے. چلیے ٹھیک ہے الحمدللہ. تو ہماری یہ دعا بھی ہوئی اور اس کے آداب بھی ہوئے. ٹھیک ہے نا. اب اللہ. حدیثیں ہماری کتنی ہو گئی ہیں جلدی سے بتا دیجیے، ٹائم بہت 2 زیادہ ہو ہوئی گیا ہیں ہے. حدیثیں، 2 ہوئی ہیں. یہ دو. 2 ہوئی ہیں. 1 اور 2. آپ لوگوں نے یاد کی؟ جی الدین یسرین دینا آسانے، جی السلام قبل السلام، بات کرنے سے پہلے سلام کریں. چلیے ٹھیک ہے. ماشاءاللہ انشاءاللہ آج ہم تیسری پڑھیں گے، ہے نا. جی حدیث نمبر 3 ہے. من غش فلیس منا. ماشاءاللہ پرانے لوگوں کو تو شاید 20 یاد ہو گئی ہیں شاید، ہے نا. جی جی جی. جی جی اپی الحمدللہ. الحمدللہ ماشاءاللہ. چلیے تو ہم ساتھ ساتھ ریپیٹ کرتے رہیں گے تو ہماری پچھلی بھی پکی ہوتی جائیں گی، ہے نا. اور سب سے مین بات ہے کہ ان
کا ترجمہ ہمیں یاد کر کے ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے نا، مین چیز ہے عمل کرنا. جی چلیے تو آج ہم حدیث نمبر 3 پڑھتے ہیں. حدیث نمبر 3 ہے انما الاعمال بالنیات. انما انما الاعمال الاعمال بالنیات. بالنیات. جو نئے لوگ ہیں وہ بھی پڑھیں. انما الاعمال بالنیات. انما انما الاعمال الاعمال بالنیات. بالنیات. انما الاعمال بالنیات. انما انما الاعمال الاعمال بالنیات. بالنیات. انما الاعمال بالنیات. انما الاعمال بالنیات. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اعمال کا دار و مدار نیتوں نیتوں پر پر ہے. اور جی یہ آپ کی اعمال اسکرین کا پر بھی ہے. جی جی آپ کی اسکرین پر بھی ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا، ترجمہ بھی اور عربی میں بھی جو لکھا ہوا ہے اسے بھی نوٹ کر لیجئے گا، لکھنے میں آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، یاد کرنے میں ہے نا انشاءاللہ. جی حدیث نمبر 4 اور پڑھ لیجئے. یہ چاروں آپ کو یاد کرنا ہے اور گروپ پر انشاءاللہ سنانا ہے سبھی کو، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. جی چلیے حدیث نمبر 4 پڑھتے ہیں. حدیث نمبر 4 ہے من غشا من غش من غش فلیس منا. فلیس منا. من غش فلیس من منا. غشا من غش غش فلیس منا. فلیس منا. من غش فلیس منا. غش من غش فلیس منا. ایک ساتھ پڑھا نا؟ من غش فلیس منا. من غش غش فلیس منا. من غش فلیس منا. من غش من غش فلیس منا. من غش فلیس منا. من غش فلیس منا. جی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جو دھوکہ دے جو وہ دھوکہ ہم دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں. جی چلیے ٹھیک ہے انشاءاللہ سبھی کو ہوم ورک سنانا ہے، گروپ پر ڈالنا ہے، اور جو گروپ میں سننا گروپ میں ایڈ نہیں ہے تو اپنا نام اور موبائل نمبر دیں تاکہ آپ کو گروپ میں ایڈ کیا جائے، ہے نا. جی اپی انشاءاللہ. طلعت صاحبہ موجود ہیں؟ جی اپی آ رہی تھی کہ کلاس میں؟ کلاس جی پہلے دعا پڑھا دیں کلاس مکمل کر کے پھر. اچھا چلیے اور ٹھیک ہے. یہ تو یہ چاروں حدیثیں انشاءاللہ آپ کو سنانا ہے، اور ہوم ورک جو آپ کو ملا آج ہم نے پڑھا ہے مسواک کی سنتیں، انشاءاللہ وہ بھی مسواک کے آداب یہ سب بھی آپ کو سبق میں سنانا. ٹھیک ہے چلیے اب دعا پڑھ لیتے ہیں. کسی کا کوئی 20 حدیثیں لکھی ہیں نا اوپر. جی آپ 20 حدیثیں ہیں لیکن انشاءاللہ کلاس میں 2 کر کے آپ کو ساری بتائی جائیں گی. 20 نہیں ہے 40 ہیں پوری الحمدللہ. حدیث ہاں وہ حدیث ٹھیک ہے کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے. دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو جلدی دیکھو ٹوپی لگا کے بیٹھو دیکھو چلیے ٹھیک ہے ہم دعا پڑھ لیں. ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك أنت السميع العليم وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك سبحان ربك رب العزة رب العزة عما يصفون أما أما يصفون وسلام على المرسلين وسلام وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. والحمد الحمد لله لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ لوگ آپ کوئی لوگوں جائیں کو نمبر 5 منٹ دے دیجیے اب بھی آ رہی ہیں.
जी ओके। जी आप लोग जाइएगा मत, अपी आ रही हैं, कुछ बात करनी है आप लोगों से। और नाज़मा साहिबा एक मिनट जब तक ये बात कर लें कि आप में से कौन कौन तजवीद की क्लासेस में नहीं है, जो यहाँ जुड़े हैं लेकिन तजवीद की किसी क्लास में वो नहीं है, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 किसी भी तजवीद की क्लास में नहीं है, साल अभी नहीं पढ़ रहे, नए पुराने सब बता दें। मैं आप में से ज्वाइन कोई हो गई आज। सुबह करवा रही थी जो 6 बजे। जी एक एक करके बोले। सदफ साहिबा जी बताएं, आपने ज्वाइन करी कोई सी? जी मैंने सुबह अपनी क्लास ज्वाइन की थी अपी की 6 आपने बजे लेवल वाली। बताते जाइए, लेवल बताते जाइए अपने अपने हाँ ना, कौन से लेवल लेवल में 4 है आप। में। आपने लेवल मुझे मैसेज किया था ना तलत साहिबा, मैंने ज्वाइन कर ली थी। उमेरा साहिबा का कॉल आ गया था मेरे पास। अच्छा अच्छा ठीक है। नाज़मा साहिबा थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा। और जी शगुफ्ता साहिबा आपने भी सुबह वाली कर ली? जी वो हुई नहीं थी क्लास, तो वो मंडे से होगी। नहीं हुई थी क्लास, आप हमने भी ज्वाइन। ज्वाइन की थी जी शमा खान। जी हमने भी ज्वाइन की थी फरीदा माजिद। तो क्या हुई थी क्लास। हम तो जब है ना मैं भी साहब समझा रही थी ना, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, अपन जब से करेंगे। जी आज शगुफ्ता साहिबा आपने एक मिनट, आपने ज्वाइन कर ली ना क्लास शगुफ्ता साहिबा जी लेवल जी 4 की? बस इतना ही जी जानना जी। है, अभी दूसरे लोगों से बात करना है हमें। हाँ हाँ। बाकी कौन है यहाँ पर? अदीबा हुसैन तो हैं। आफरीन अजहर आप कौन सी क्लास में? ये लेवल 1 में है तलत साहिबा। लेवल 1 में। तजवीद की। जी ठीक है। आसिया साहिबा? 1 11 2 क्या है चल रहा है। आसिया साहिबा? आसिया साहिबा माइक अनम्यूट करके बताएं प्लीज, कौन सी क्लास में? किसी को पता है ये कौन सी क्लास में? पुरानी वाली आसिया साहिबा ही है ना? जी हाँ पुरानी हाँ वाली आसिया पुरानी साहिबा। जी आजकल आसिया